बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मुल्क की तारीख में पहली बार रियासत के सबसे बड़े सतून ने दूसरे बड़े सतून के खिलाफ करारदाद पास कर दी। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को मुस्तरद करके वज़ीर-ए-आज़म को हिदायत कर दी कि आपने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करना। ये ऐवान 3 रुकनी बेंच का अक़लियती फैसला मुस्तरद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म और काबीना को पाबंद करता है कि इस खिलाफ आईन और कानून फैसले पर अमल ना किया जाए। All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. हम किसी सूरत भी वजीर आजम का इख्तियार चीफ जस्टिस तक को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी सूरत भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। अगर आईन से वफादारी के लिए हम पर नाजायज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाया जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम ये भी ऐलान करते हैं जनाब स्पीकर कि इस पूरे पार्लियामेंट पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दो। आज पार्लियामान ने एक मज़ाक़ा खेज करारदाद मंजूर की है। 372 में से 42 लोगों ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की। पाकिस्तान में इलेक्शन अगर इन्होंने रोकने हैं उसका सिर्फ एक ही तरीका है, पाकिस्तान के आइन को उठा के बाहर फेंक दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नहीं टाल सकते। अब सवाल यह है कि क्या यह तौहीन अदालत नहीं? अगर है तो क्या फिर अदालत पूरी पार्लियामेंट को सजा देगी? और अगर देगी तो फिर जमहूरियत का क्या बनेगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट इस इशू पर खामोश रहती है तो क्या यह इसके बाद सुप्रीम कहला सकेगी? मामला बहुत ही गंभीर है और मेरा ख्याल है कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस इशू का आखिरी हल तजवीज किया जाएगा। मेरी इतला के मुताबिक कल अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान मियां नवाज शरीफ, इमरान खान और आसिफ अली जरदारी को इकट्ठा बैठने और मामला हल करने की तजवीज देंगे। लेकिन सवाल यह है, अगर यह कोशिश भी नाकाम हो गई तो फिर क्या होगा? यह सवाल और बाकी तमाम सवाल हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। नाज बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं और डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बैरिस्टर साहब, मसला यह है कि गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि इलेक्शन नहीं होंगे और अब पूरी गवर्नमेंट शायद अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट से लड़ना क्यों चाहते हैं? सर, मसला खत्म करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो ये आपने अपनी राय बना ली है कि हम लड़ रहे हैं तो मुझे इसका बहुत एहतराम है। नहीं लड़ रहे। अलबत्ता मेरा मेरा बहुत मुख्तलिफ नज़र थे, इसको भूल जाएं छोटी चीज़ को। पाकिस्तान की सियासत जो है एवोल्यूशनरी है और इसमें इदारों के दरमियान जो सेपरेशन ऑफ पावर के बाद चीज़ें तय होनी थी वो नहीं हुई हैं। ठीक। और ख़ास तौर पर सबसे जो मजलूम और कमज़ोर बना दी है ना एग्जेक्टिव ने और जो अदलिया ने मिल के, वो पार्लियामान है। ठीक। पार्लियामान गालिबन फ्लेक्सिंग मसल है, वो अपने आप को असर्ट कराना चाहती है। आई थिंक राइटली सो। जिस अंदाज से आपने पिछले 5 माह में पार्लियामान के बारे में सुप्रीम कोर्ट में अल्फाज कहे गए हैं ना, ठीक। देखो ये भी तो इंसान है ना, ये भी सुन रहे थे। कभी कहते हैं जी ट्रंकेटेड है, क्या बताऊं क्या लफ्ज़, हालांकि वहां भी नहीं कहने चाहिए। ठीक। तो गालिबन पार्लियामान जो है अवाम के नुमाइंदे हैं, चूंकि आईन पाकिस्तान देखना चाहिए ना। आईन ये कहता है कि 42 नुमाइंदे सिर्फ अवाम के, 342 के ऐवान में तो सिर्फ 42 ने फैसला कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को नहीं मानना। ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना, मानना ना मानना रेजोल्यूशन थी। आपको मालूम है कि बरतानी पार्लियामान का कोरम क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड का 1000 में से 3 है। हाउस ऑफ कॉमन में सिवाय प्राइम मिनिस्टर हाउस जब वो क्वेश्चन करता है उसके अलावा तो 15 भी नहीं बैठे होते। पार्लियामान का अपना निज़ाम है, कितने हैं कितने नहीं है ये गैर बहस है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। पार्लियामान हैज टू स्टैंड अप। पार्लियामान को अदलिया ने ख़त्म कर दिया है और ये मैं आज बात नहीं कर रहा, 3 साल पहले मैंने मजमून लिखा था, विदरिंग सॉवरेनिटी। देखें, इनको खड़ा होना चाहिए, इनको स्टार्ट करना चाहिए। दे अपॉइंट जजेस। मुतालबा किया था, मुतालबा यह था कि 9 थे, 7 हुए, 5 हुए, 4 हुए, 3। जज तो एक भी काफी होता सर, आप वकील हैं। नहीं, मैं बिल्कुल एक जज भी अदालत। मेरी राय बहुत मुख्तलिफ है। मेरी राय यह कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस गलत हैं।
یہ میری کنسیڈر کیسے؟ انہوں نے خود طے کیا. مصطفیٰ امپیکس کیس میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آرٹیکل 190 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیبنٹ جو ہے گورنمنٹ ہے, نہیں, ایگزیکٹو مینز پرائم منسٹر اینڈ دی کیبنٹ, چونکہ الفاظ ہیں. ٹھیک, 1976 میں یہی لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے بارے میں, اور ہمیں گورنمنٹ پیرالائز کر دی انہوں نے. ثاقب نثار صاحب نے. ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے, کمیٹیاں کام کرتی ہیں نا کیبنٹ کی, کمیٹیوں سے ہم وہاں فیصلے کراتے ہیں. ہماری بھی گورنمنٹ, عمران خان کی بھی گورنمنٹ, یہ جا کے پارلیمان سے اپنا ہاؤس سے ریٹیفائی, وہ ٹکی ہوتی ہے, مذاقی ہوتا کراتے ہیں. اگر یہ فیصلہ ٹھیک تھا اور ہماری گورنمنٹ جو پیرالائز کام نہیں کر سکی, ان کی بھی نہیں کر سکی, تو یہ بینچ کے خوشی میں بیٹھتے ہیں. میرا تو اصولی سا موقف ہے, یہ سب کو کھولے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا, اداروں کے درمیان لڑائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن عمران خان کا جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا نا, وہ اب ڈسمینٹل ہو رہا ہے. اس نے چونکہ پاکستان کی ساری چولیں ہلائی ہیں, اس میں اداروں کو بھی درمیان میں ہلایا ہے. تھوڑا اس کو ٹائم دیں, ڈیبریز گریں گی, سیٹل ہو جائے گا معاملہ. بالکل. ناز بھائی صاحب دیکھیں, اب توہین عدالت لگے گی میرا خیال ہے. شاید پرائم منسٹر صاحب کو بلایا جائے یا پھر مکسی صاحب کو بلایا جائے, خالد مکسی صاحب کو, جنہوں نے آج قرارداد پیش کی ہے, اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے کیوں قرارداد پیش کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف. تو میرا خیال ہے وہاں سے پھر یہ کام سٹارٹ ہو جائے گا, اور پوری اگر پارلیمنٹ کو ہی اگر توہین عدالت میں فارغ کر دیا گیا تو پھر بعد میں پوچھنا اس کا جواب کہاں سٹینڈ کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان ایک خود مختار ادارہ ہے اور مدر آف انسٹیٹیوشنز کہلاتا ہے, اور یہی پارلیمان ہے جو فیصلے کرتا ہے, جو آئین سازی کرتا ہے, اور جو تمام اداروں کے اپنے حدود اور ان کے قیود اور ان کا فریم ورک جو ہے اس کو تیار کرتا ہے. اور جو پارلیمان کے نمائندے ہوتے ہیں وہ عوام کی آواز ہوتے ہیں, عوام کی ترجمانی کرتے ہیں. اور اس پارلیمان کو, میں نے کل بھی پارلیمنٹ میں میری جو سپیچ تھی اس میں بھی اور گزشتہ دن بھی میں نے یہ بات کہی کہ اس پارلیمنٹ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو, جن کے ساتھ خود ناانصافی ہوئی اور آج تک 12 سال کے بعد بھی ان کے جو صدارتی ریفرنس, ان کے جو جوڈیشل مرڈر ہوا تھا اس کے اوپر 12 سال ہو گئے, اس ریفرنس کو نہیں سنا جا رہا گو کے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پارلیمنٹ کو اتنی طاقت ضرور دی ہے کہ یہ پارلیمنٹ اتنا خود مختار ہو کہ یہ تعین کر سکے کہ آنے والے وقت میں اور اس حالات کے اندر ہم اپنے ملک کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم فریم ورک چیزوں کا بنا سکتے ہیں. پارلیمنٹ بنتی آئین سے, اور آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اگر آئین کمزور ہے تو پارلیمنٹ کمزور ہے, پارلیمنٹ کمزور ہے تو جمہوریت کمزور ہے. پارلیمنٹ کمزور نہیں ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ دیکھیں نا, آئین اگر کمزور ہوتا اور پارلیمان اگر کمزور ہوتی تو بڑے بڑے ہچکولے آئے, مشکل وقت آئے. بڑے بڑے آمروں نے آ کے جو ہے کچلنے کی کوشش کی پاکستان کی جمہوریت کو, لیکن اس کے بعد آپ نے خود ہی کچل دیا اس کو. دیکھیں, اب میں آپ کو ایک اہم بات بتا رہی ہوں, میری بات کا رخ کچھ اور ہے. میری صرف ایک سمپل, ایک عام جو عوام کی زبان ہے میں وہ بات کر رہی ہوں. جن خوفناک معاشی حالات کے اندر پی ٹی آئی خود جو لاڈلے صاحب دھکیل کے گئے ہیں, اس معاشی بحران میں دھکیلنے کے بعد اور 1/3 پاکستان جو سیلاب کی زد میں ہے, اس حقیقت کو جاننے کے بعد ان کو اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ جب روز کا تماشا لگا دیا کہ آج پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر لو, کل کے پی کی اسمبلی ڈیزالو کر دو. آپ خود کہتے رہے ہیں کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں پاکستان میں تو آپ دونوں اسمبلیاں توڑ دیں. گورنمنٹ پورا 8 مہینے مسلسل یہ کہتی رہی, اور الٹیمیٹلی عمران خان صاحب آپ کی بات مان لیں. میری بات سنیں جاوید چودھری صاحب, دیکھیں ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ عمران خان کہے گا کل الیکشن کراؤ تو ایک پارٹی کی ایما کے اوپر الیکشن کی ڈیٹس دی جائیں گی. اس ملک کے اندر ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, تو آپ کمیٹڈ ہیں کہ اگر توہین عدالت لگتی ہے تو لگ جائے. نہیں, توہین عدالت دیکھیں اب اس طرح سے تو اگر روزانہ, اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس سے پہلے بہت سارے ہمارے پاس پریسیڈنٹس آ چکے ہیں اس طرح سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے کوئی غیر آئینی کام نہیں کرے گی. پارلیمنٹ آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے, اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے, جو ہمیں کوشن, جو گنجائش ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم فیصلے کریں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام دوسرے اداروں کو بھی اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ ایک شخص, ایک عمران خان کی مرضی کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے پورے سسٹم کو آپ دھرم برم نہیں کر سکتے. آپ اگر پنجاب کے الیکشنز پہلے کرائیں گے, ویسے ہی آپ نے تاثر تو دیا کہ بڑا بھائی ہے پنجاب, بڑا صوبہ تے بڑا بھائی,
تو بڑا بھائی جو آپ کا ہے اس کے الیکشنز آپ پہلے کرا کے تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ دوسرے چھوٹے صوبوں کو آپ انفلوئنس کرنے کے لیے یہاں کا جو نتیجہ آئے گا اس کو استعمال کریں گے, پھر یہاں جس کی حکومت ہوگی وہ قومی اسمبلی کی جو سب سے زیادہ سیٹیں ہیں ان سیٹوں کے اوپر اثر انداز ہوگا. تو آپ کا اصل مقصد تو پھر یہ ہوا کہ آپ مینیپولیٹ کرانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے آنے والے الیکشنز کے اندر پنجاب میں آپ کس نے کہا کہ الیکشن ہوں گے تو عمران خان صاحب جیتے, جو بھی جیتے, نہیں جو بھی جیتے, چاہے پی ایم ایل این جیتے, چاہے پیپلز پارٹی جیتے, چاہے پی ٹی آئی جیتے, جو بھی جیتے گا اس کے بعد ٹرانسپیرنسی ڈاؤٹ ہوگی الیکشنز کی. درانی صاحب اس کے بعد ہر کوئی شور مچائے گا. یہ تو ویسے دھرنا ڈالتے ہیں نا ڈی چوک پہ ہر دوسرے دن, ان کو مزہ آتا ہے, ان کا شوق ہے دھرنا ڈالنا, شغل میلہ ہے. تو اب یہ الیکشنز کروا دیں, اور اگر الیکشن میں شکست ان کو ہوگی سب سے پہلے یہ آ کے دھرنا ڈالیں گے, کہیں گے وفاقی حکومت نے پریشرائز کیا, انفلوئنس کیا, ہر حلقے کے اندر ہمارے پاس دھاندلی ہوئی ہے. درانی صاحب دیکھیں, آپ کے پاس اب ایک ہی آپشن ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے. میرا خیال ہے کل کی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں ایک آپشن یہ دیا جائے گا کہ سب سیاستدانوں کو اکٹھا بیٹھ کے فیصلہ کر لینا چاہیے. تو میرا خیال ہے اکٹھے بیٹھ کے معاملات کو چلائیں. اب انہوں نے الیکشن نہیں کروانے, یہ توہین عدالت, بلکہ اپنی پوری قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب, میں جو آپ نے بات کی میں بالکل اس سے 100% اگری کرتا ہوں کہ آئین جو ہے وہ مقدم ہے, باقی سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے ماتحت ہیں. آئین تگڑا ہوگا تو یہ ادارے تگڑے ہوں گے, میں بالکل اس بات سے اگری کرتا ہوں اور میں متفق ہوں 100% اس بات پر. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑی بات ہماری ہو رہی ہے ملک میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی, فکری جو ہماری بددیانتی ہے وہ اس وقت پیک پہ ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے جی, کوئی بندہ بھی سارے کے سارے آرگومنٹ جیتنے کے لیے ہر طرح کا بیان لے کے آ جاتے ہیں. آئین پاکستان میں چودھری صاحب لکھا ہوا ہے کہ یہ چیف منسٹر کا استحقاق ہے اسمبلیاں ڈیزالو کریں, نہیں الیکشن کر دیں. ابھی یہ چاہیے تھا کہ جب یہ حکومت میں سب سے پہلے وہ امینڈمنٹ لے کے آتے, ٹھیک ہے جی, کہ آپ نے یہ استحقاق ختم کر دینا ہے. دوسرا, پیپلز پارٹی مجید 18ویں ترمیم کی, اور میں بڑے حیران ہوں اپنی بہن پہ کہ وہ جو پروونشل اٹانومی ہے اسی کو چیلنج کیے جا رہے ہیں. کبھی رضا ربانی صاحب سے پوچھے, بلکہ اس دن اعتزاز احسن صاحب نے ان کو آواز بھی دی کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک صوبے کی اسمبلی ڈیزالو ہوگی اور چاروں میں کروا دیں تو یہ کانٹرڈکشن ہے پروونشل اٹانومی کی. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ پارلیمان ہے یہ پورا نہیں ہے, آدھے پارلیمان پہ آپ پورا بینچ ان سے مانگ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. یہ بڑی عجیب سے ڈائیکوٹمی ہے, ایک فکری ہماری جو ہے نا بددیانتی شروع ہو گئی ہے. آئین میں 90 دن لکھا ہوا ہے. اچھا, کلاک از ٹکنگ. دیکھیں ہر دن کے حساب سے ان کے ساتھ دن گزرتے جا رہے ہیں. 13 اگست ویسے بھی ان کی اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی. اگر یہ اوپر لگے نیچے لگے, خوش ہوں ناراض ہوں, 13 اگست کو اس اسمبلی کا, نیشنل اسمبلی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے 14 مئی جو ہے وہ انہوں نے پنجاب اسمبلی کے لیے بتا دی الیکشن کے لیے. ابھی مجھے بتائیں کہ ایک بات کہہ رہی ہے سپریم کورٹ, وہ ہے کہ جی آپ ٹائم پہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے 90 دن میں الیکشن کرا دیں. اتنا بڑا جرم کیا کر دیا درانی صاحب. یہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آئین کی میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ جمہوریت پسند ہیں تو آپ کو آئین کو ماننا چاہیے, ہر پارٹی کو. یہ میرا موقف ہے اور اپنے موقف میں میں بڑا کلیئر ہوں. لیکن دوسری سائڈ پہ جب آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ 3 رکنی بینچ کی بات کرتے ہیں, اور دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو 3 رکنی بینچ نہیں ہے, اور چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو کہ فل کورٹ بنا دیتے. تو میرا خیال ہے انا اس طرف سے بھی ہے, انا آپ کی طرف سے ہے, انا اس طرف سے بھی ہے, تینوں سائیڈوں سے جس میں پاکستان سفر کر رہا ہے. تو اگر آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہتی ہے تو فل کورٹ بنا دیں, اور اس سائیڈ پہ گورنمنٹ سیٹل کرنا چاہتی ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھ جائے. آپ اگر سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو آپ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں, تھوڑی تھوڑی انا نیچے کرنی پڑے گی, پھر ملک چلے گا. دیکھیں انا کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے آئین پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں ہے. کسی کی کوئی انا نہیں ہے, آپ نے آئین کے تابع ہونا ہے. جو آپ نے بات کہہ دی ہے کہ یہ جو نظام ہے نا یہ آگے بڑھے گا, اور بڑھے گا اس صورت میں جب آئین کو فالو کریں گے. اس وقت جو ہے آپ آئین سے انحراف کر رہے ہیں. آپ کا سپریم کورٹ نے صرف اتنا کیا ہے کہ آپ کو آئین کا جو ہے وہ کلاس بتا دیے کہ یہ امپلیمنٹ کرنا ہے. ابھی میری چودھری صاحب اس میں بات سنیں, یہ جو پورا نظام ہے, آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں, آئین میں تو عدم اعتماد بھی ہے سر. آپ نے اس عدم اعتماد کو نہیں تسلیم کیا تھا, وہ بھی آئین کا حصہ تھا, وہ بھی آئین ہے سر. اچھا میری یہ ہمارے بیرسٹر صاحب بڑے بھائی ہیں, ہمارے بڑے جو ہیں قابل احترام بھی ہیں. دیکھیں یہ جو پورا نظام آپ نے جو کریٹ کیا ہوا ہے نا, یہ ہے ساری لیجیٹیمیسی جو ہے مورل گراؤنڈز پہ بنے ہوئے ہیں.
ابھی جب آپ کے مورل گراؤنڈ جو ہیں وہ کوشچن ہو جاتے ہیں، جب سے یہ آئے ہیں، یہ پی ڈی ایم آئی ہے، انہوں نے کیا کام کیا لیجسلیشن کا، یا جو بھی انہوں نے اختیارات استعمال کی وہ ذات کے لیے کیے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو ECL سے نکالا انہوں نے، پھر انہوں نے آ کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کر دی، ختم کر دی. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آ کے اوورسیز ووٹنگ ختم کر دی. پھر انہوں نے نیم امینڈمنٹ کر دی. یہ بالکل بیرسٹر صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ آپ کو پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے، اور کسی پارٹی کو اس میں شک نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت اس وقت جو ہے وہ ٹائمنگ اور نیت ٹھیک نہیں ہے. آپ 184(3) آپ کا حق ہے پارلیمان. ویسے دیکھیں اگین صاحب، نیت اور ٹائمنگ کا ایشو جو ہے نا، وہ پھر میرا ریلیٹیو ٹرم ہے. یہ بھی اس طرف بھی اس طرف بھی. آپ کی نیت بھی کو پنجاب اسمبلی کو توڑتے ہوئے ٹھیک نہیں تھی، یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑتے ہوئے آپ کی نیت بھی ٹھیک نہیں تھی. ٹائمنگ کا میسج اس وقت بھی گیا تھا کہ آپ اس سسٹم کو چلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. نہیں دیکھیں چوئی صاحب، آپ نے خود اپنے سٹارٹ میں کہہ دیا کہ یہ ہمیں کہتے رہے کہ جی آپ سب نے باجماعت کا اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. اچھا ابھی اس وقت جو ہے دے آر مسنگ دی پلاٹ، کہ ان کو یہ نہیں انہوں نے ریئلائز کیا کہ آئین تو کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن کرا دے. ابھی یہ پھنس گئے ہیں. ایک طرف پروونشل اٹانومی ہے کہ آپ نے ٹائم پہ الیکشن کرانے ہیں، دوسری طرف آئین آ رہا ہے، اور اوپر سے ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں. یہ ہر 1 منٹ کے بعد عوام کے سامنے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. جتنے ایکسپوز ہوں گے اتنی عوام مشتعل ہے. اس وقت مہنگائی پیک پہ ہے، اس وقت جو ہے بجلی، گیس، کھانے پینا پیک پہ ہے، اور لوگ ویسے اگر اس کو آپ بیلٹ کی طرف نہیں لے کے جائیں گے وہ ویسے آ جائیں گے. اچھا دورانی صاحب مجھے بریک لینے دیں، میں بریک کے بعد بیرسٹر صاحب آپ کی طرف. دورانی صاحب میرا پھر یہ ایک نقطہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے، آپ گورنمنٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ سب لوگ مل کے سپریم کورٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، سپریم کورٹ آپ سب لوگوں کو ایکسپوز کر رہی ہے. پاکستانی عام پاکستانی سفر کر رہا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بیرسٹر صاحب بڑا سمپل فارمولا ہے، پوری زندگی آپ کی ظاہر ہے دس کی سیائی میں گزری، کورس میں گزری سر، کورس میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے توہین عدالت کر دی، پوری پارلیمنٹ جائے گی. میں پہلے کر رہا ہوں پارلیمنٹ. اچھا بات تو میں نے اور کرنی تھی، سوال آپ نے بڑا ٹیڑھا کر دیا. ہماری پارلیمان کی روایات جو ہے نا، اب مجھے تھوڑا موقع دیں میں ذرا تھوڑا بات سے کر لوں، بتا دوں. ہماری پارلیمان روایت ہے ویسٹ منسٹر سے، آپ کو پتہ ہی ہے نا، آئین بھی برٹش رولر آیا تھا. ایک ہے مڈل سیکس شیرف کیس. اس میں اتفاق مختصر یہ بتاتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے ایک جج کو حکم دیا شیرف کو کہ یہ کرو، ٹھیک، اور وہاں کی پارلیمان نے حکم دیا کہ تم یہ کرو. ٹھیک. اس نے دیکھا کہ میرے ہیرارکی میں میرا جج آتا ہے، اس نے جج کی بات مان لی. پارلیمان نے بلا کے اس سے پوچھا کہ کیوں کیا؟ اس نے کہا، جج نے کہا ہے they summoned the judge and they sent him to the jail. ٹھیک. اور انہوں نے کہا we are the highest court of the land. پارلیمان کو کرنا کیا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ پارلیمان کو، اول تو یہ کبھی ہوگا نہیں، ہائپوتھیٹیکل کوسچن کے نقصی کو بلاتے ہیں، اگر بلاتے ہیں نا پارلیمان کو کرنا کیا چاہیے؟ if I am the prime minister, I am the law minister. میں یہ کہوں گا کہ پارلیمان ایک لا پاس کرے. یہ میں نے جب یہ شلواریں لٹکائی گئی تھی نا پارلیمان پر، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پارلیمان اپنا پریویلیج ایکٹ پاس کرے، ٹھیک، جو نہیں ہے، اور اس میں پارلیمان کی کنٹیمپٹ رکھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو سزا دے. یہ برٹش پارلیمنٹ کرتی رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جی مکسی کو اگر بلائیں، جج صاحب کو، نہیں مکسی کو اگر بلاتے ہیں، پاکستان کے جج صاحب کو بالکل کنٹیمپٹ میں سزا دینا چاہیے. بات دیکھیں، پارلیمان کی اگر کوئی کنٹیمپٹ کرے گا، جج کی بات نہیں ہے، نو جج، پارلیمان کی جو بھی کنٹیمپٹ کرے چاہے جج ہو. دیکھیں نا، جج کو اسمان کے مخلوق تو ہم نہیں بنا لیے، ان کو پارلیمان بناتی ہے، پارلیمان تنخواہ دیتی ہے. انہوں نے اب تماشا یہ بنایا ہوا ہے پاکستان میں کہ ججوں نے ایگزیکٹو بھی برباد کر دیا اور پارلیمان کو برباد کر. میں تھوڑی ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے ویسے یہ پاسبل ہے ویسے بتانیے میں ہوتا رہا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کو پارلیمنٹ میں لا کے، دیکھیے، اور میں پارلیمنٹ میں آپ کو پاسبلٹی کی بات کرتا ہوں، جیل میں بھجوا. نہیں، میں اس بحث کو چیف جسٹس کو چھوڑے، میں نے آپ کو ایک سالڈ کیس لا دیا ہے، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ پارلیمان کو یہ لا بنانا چاہیے اور وہی کام کرنا چاہیے جو انہوں نے پہلے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروسیڈنگ برطانوی، آپ نے اس کانفرنس کی ٹرائل وہیں کیا پارلیمنٹ میں. اور سنیں، یہ جو تھا، یہ جو پہلا یا دوسرا آپ کا تھا ادھر لارڈ کلائیو، اس کا ٹرائل پارلیمنٹ نے کیا تھا. چلو آگے چلے. دیکھیے، آئین میں ڈسکشن دی ہوئی ہے
اب میرے دوست ہیں وہ درانی صاحب، ان کا میں عرض کروں، سیٹلڈ لا ہے، ہزاروں کیس لا ہے کہ جہاں ڈسکریشن ہوگی نا، سبب اختیار، اس کو کسی ضابطے کے تحت استعمال کرنا ہے. یہی سپریم کورٹ کے ججز کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھ لیں کہ کیا اسمبلی ڈیزالو ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. آپ چونکہ لٹریچر کے آدمی ہیں نا، شیکسپیئر کا ایک بڑا مشہور قول ہے 21 میں کہ وی آر ٹو دا گاڈس ایز فلائز آر ٹو دا بوائز، دے کل اس فار دیئر سپورٹ. کیا چیف منسٹر اپنی خوشی کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا فیڈرل گورنمنٹ میں الیکشن کو مجبور کرنے کے لیے اسمبلی توڑ سکتا ہے؟ یہ پوائنٹ بھی سپریم کورٹ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو فل کورٹ ہوگا. نہیں سنیں نا، اب ہوا یہ ہے کہ جب کورٹ میں مسئلہ گیا، آئین کی ایک پروویژن یہ ہے کہ آپ نے اسمبلی توڑ دینی ہے، ایک پروویژن یہ ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، ایک پروویژن یہ ہے کہ کیئر ٹیکر ہوں گے، ایک پروویژن ہے 258 وہ کہتی ہے ٹائم گزر جائے. یہ ساری ان کو سننی چاہیے تھی. 4 دن پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ بیٹھے رہے. پی ٹی آئی بھی پولیٹیکل پارٹی تھی نا، ان کی آپ سنتے ہیں. وہ مدعی تھے نا سر. نہیں ان کی اپیل ہے نا. اوکے، جو ایک سٹیک ہولڈر ہیں وہ منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں سن لو، 10 منٹ سن لیتے. اور 4 دن کورٹ کہتی رہی ہے، میں اعلان کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو سنیں گے، کہتے رہے. آخری دن نہیں سنا. دیکھیں نا اس سے پرابلم کیا پیدا ہوتے. تھوڑا لارجر بینچ بن جاتا، فل کورٹ بیٹھ جاتی، میرا خیال میں شاید فیصلہ پھر بھی شاید یہی آتا. اس کے لیے ٹی بڑھ جاتا. آخری بات، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں پھر کہتا ہوں، سیاسی معاملات عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے. ہم لے جائیں تو غلط کرتے رہے، کوئی اور جائے. اس کا حل سیاستدانوں کے پاس ہے، صرف پارلیمنٹ. لیکن دبے لفظوں میں کہوں گا، غصے سے نہیں کہوں گا، عمران خان کو چونکہ لایا دلیہ کے ذریعے دیا تھا، وہ پروجیکٹ وائنڈ اپ ہو رہا ہے. اب پنجاب اس کے ہاتھ سے جا رہا تھا، دینے کے لیے 63A کی ججمنٹ دی گئی جو تباہی آئین کی. اور اس کے آپ کو خیال ہے کہ نوازا گیا تھا عمران خان صاحب؟ نہیں، نتیجے تک نوازا گیا. اچھا، اس کے بعد ہاں ابھی بھی جو ہے یہ پارلیمان جو سن لیتے نا اور ریجیکٹ کر دیتے کہ یہ اسمبلی ٹھیک ٹوٹی ہے. ابھی بھی وقت ہے. خان صاحب کو بھی، ہماری گورنمنٹ جب آئی نا ان کی، شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے، جالنگ کے پتن جیل سے کہاں سے آئے تو انہوں نے کہا بھی دیکھو ہم تمہیں مانتے نہیں ہیں لیکن آؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بلاول بھٹو صاحب نوجوان لیڈر ہیں، وہ پہلے سیشن میں اور کہتے رہے. اور آخر ایک بات، 3 یا 4 دفعہ ہماری گورنمنٹ میں اے پی سی ہوئی. میں میاں صاحب کی محبت بڑی، میں چونکہ ڈاکومنٹ وغیرہ بناتا تھا، عمران خان صاحب کو اس وقت بھی ہم نے منت ترلا کر کے اپنے پاس لے آئے تھے جس وقت یہ دھرنے پہ چڑھا بیٹھا تھا. سیاست میں ہم وہ کہتا ہے میں طالبان سے تو بات ہو سکتی ہے، انڈیا سے ہم، یہ پورا ماحول ہمیں بھی ختم کرنا ہے، ان کو بھی ختم کرنا ہے. کل ہم آپس میں دشمن تھے نا، اب ہم کٹھے بیٹھے ہیں. ہم نے چارٹر ڈیموکریسی میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے. ویسے گورنمنٹ نے کرنا ہے، بڑا دل گورنمنٹ کا ہوتا ہے. میں دیکھو یار وہ جب ملنے میں تیار ہی نہیں ہے، جب ان کی گورنمنٹ تھی تو پھر بھی نہیں ملتے تھے. انڈیا اٹیک کرنے والا پھر تیار ہے. اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں. یہ فرمائیے کہ اسد کیسر صاحب کی طرف سے تو بڑا کون ہے؟ کیوں نہیں سنتا جی؟ وہ اسپیکر رہے ہیں اسد کیسر صاحب. میری جان، میں بتا نہیں سکتا میں مذاق کیا ہوتا ہے یار. آخر میں سارے کہتے ہیں آپ کی بات تو ٹھیک ہے، ہم نہیں کر سکتے خان صاحب سے بات. اور پتہ میں وہ کیا کہتے تھے مذاکرات کے آخری دن، یہ باتیں تو ہماری طے ہو گئیں، یہ ہم خان صاحب سے کہہ نہیں سکتے. اور کون کہے یار یوں کرو نا، تم جے ٹی کے پاس چلے جاؤ، وہی خان صاحب سے بات کر سکتا ہے. اور یہ کون کہتا تھا میں کبھی بتا دوں گا آپ کو. اور ڈار صاحب ہم سب چلے جاتے تھے. آخر میں تو جہانگیر ترین صاحب بھی نہیں کر سکتے تھے. اب پھر ہم جاتے تھے اس کے پاس، جہانگیر ترین کے پاس. ہاں، اور وہ خان صاحب کو منا. آپ چھوڑیں ان باتوں کو، ابھی بھی وقت ہے. خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں نا پاکستان. دیکھیں، مذاکرات کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس طرف سے اگر آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم اکتوبر میں بھی الیکشن کروانے کے لیے مل کر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کو اس آفر کو قبول کر لینا چاہیے. دیکھیں، ڈیموکریسی میں تو ہمیشہ دروازے کھلے رہتے ہیں، اور جمہوریت اسی چیز کا نام ہوتی ہے، مل کر بات کرنے کا اور ٹالرنس کا جو ہے سبق سکھاتی ہے جمہوریت. اور جمہوریت یہ بھی سکھاتی ہے کہ عدم اعتماد
اقدامات میں جب آپ کو شکست ہو جائے تو رونا پٹنا نہیں ڈالتے. جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈی چوک پہ رونا ڈال دیں اپنا آ کے اور دھرنے کرنا شروع کر دیں, آپ جھٹے لے کر آ جائیں, دھاوا بولیں کیپٹل میں. اور جب تک آپ ماضی میں رہیں گے نا پاکستان کو نہیں چلا سکیں گے. اب میری گزارش سننے, آپ کی بالکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں جاوید چودھری صاحب, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, اس بات میں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور مجھے خوف آ رہا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے, جس منظم انداز سے پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے پاکستان کو تقسیم در تقسیم کرنے کی سازش کرنے میں لگی ہوئی ہے. یہ بہت خوفناک طریقہ کار ہے. آپ مجھے بتائیے سب سے پہلی بات جو انہوں نے, آپ دیکھیں اسمبلی جب تحلیل انہوں نے کی اٹھا کے پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی شکست سے بھاگنے کے لیے, انہوں نے جب پارلیمنٹ تحلیل کی, ادھر ہائی مورل گراؤنڈز کیوں نہیں آتے تھے؟ ابھی درانی صاحب ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کر رہے تھے, ابھی آئین پاکستان کی بات کر رہے تھے, ابھی بازداری کی بات کر رہے تھے. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اسے عمران خان صاحب نے اس کے خلاف بات کی تھی, اس فیصلے اس کو شری مزاری صاحبہ نے جوڈیشل کو کہا تھا. عمر صاحب نے ججوں کے پوسٹروں کے اوپر لوگوں کو وہ چیزیں مارتے ہوئے آنکھوں سے دیکھیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا. دیکھیں یہ جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں, یہ جو تقسیم والی جو سوچ ہے, یہ جو ڈویژنز کی سوچ ہے, یہ بہت خوفناک ہے. آپ جان بوجھ کے, اور اچھا میری بات مجھے یہ بتائیے, مجھے یہ بتائیے, پہلی بات تو ہماری ڈیمانڈ بڑی سمپل تھی, ہم کوئی ایک الوجیکل ڈیمانڈ تو کر نہیں رہے تھے, ہم ایک فل بینچ کی درخواست کر رہے تھے. پہلی بات لارجر بینچ کی ڈیمانڈ کے علاوہ دوسری اہم بات ابھی جو بیرسٹر صاحب بھی اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور یہی نقطے پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو دلائل ہے نا, وہ حکومتی وکلاء کے دلائل سننا, اتنا تو کم سے کم ہم شریفوں کا غریبوں کا حق بھی بنتا ہے, اتنا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ کم سے کم دلائل تو سن لینا. یہ کون ہوتا تو اب دیکھیں دلائل سننا جو ہے, دلائل سننا تو بنتا تھا. آپ نے کہا کہ جی نہیں, عدالتوں نے تو خیر کہا کہ یہ بوائیکاٹ ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے کوئی بوائیکاٹ نہیں کیا ہوا تھا. پھر پرائم منسٹر نے سپیچ کر کے اگلے دن کہا کہ جی ہم نے بوائیکاٹ نہیں کیا ہوا, پھر بھی نہیں سنا گیا. لیکن ہم اب بھی دیکھیں, یہی بات بلاول بھٹو صاحب نے بھی بات کی ہے, ہم نے سب نے کہا کہ یہی فیصلہ, یہ جو فیصلہ آیا ہے, اگر یہی فیصلہ لارجر بینچ دے دیتا تو کسی کو اعتراض نہیں, میں کافر دوں, کسی کو اعتراض نہیں ہونا تھا, کیونکہ سب کی گزارش یہی تھی. جی, تو جو لارجر بینچ ہے اس میں دیکھیں نا, پہلے آپ اکثریتی فیصلے کو دبا کر اگر اقلیتی فیصلے کو اوپر لے کر آئیں گے, حاوی ہوں گے. درانی صاحب کے پاس جانے دیں مجھے, میں دوبارہ واپس آؤں گا. درانی صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ دیکھیں آج پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کر دی, اور پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایسی قرارداد پاس ہوئی ہو جس میں ایک عدالت کے فیصلے کو کہا ہو کہ آپ نے پرائم منسٹر صاحب اس فیصلے کو نہیں ماننا, پہلی بات. دوسرا, قومی سلامتی کمیٹی کا کل اجلاس ہے, میرا خیال ہے اس کے اندر بھی کوئی فیصلہ ہوگا. اور تیسرا یہ کہ آپ کے لوگ گرفتار ہونا شروع ہو گئے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. اس طرح اگر آپ کی گرفتاریاں ہونی شروع ہوگی, اس طرف سے پارلیمنٹ کی قرارداد, دوسری طرف سے قومی سلامتی جو کمیٹی ہے اس کا اعلامیہ, تو آپ سٹینڈ کہاں کریں گے پھر سر؟ ہم اپنے قدموں میں کھڑے رہیں گے جہاں کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تحریک جاری رہے گی. دیکھیں چودھری صاحب, جو کیس ہے نا وہ ہے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے درمیان. الیکشن کمیشن نے تجاوز کیا اپنے اختیارات کا, اور سپریم کورٹ نے بتایا کہ آپ تجاوز نہیں کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے ان کا کیا رول ہے, حکومت کیوں آگ بگولا ہوئی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ریزن ہے. انہوں نے تو صرف بتایا یہ آپس میں ان کا دو اداروں کا کیس چل رہا تھا. اب یہ ایک پارٹی جو پورے پاکستان میں ہے, اگر اس کو یہ بتایا جائے کہ جی جو سب سے بڑی پارٹی ہے, اور اس پارٹی کو کہا جی تقسیم کرتے ہیں, میرے خیال ہے 4 صوبوں میں یا 6 اس وقت فیڈریٹنگ یونٹس میں اگر کوئی پارٹی ہو تحریک انصاف ہے, اور اگر اس کو کہا جائے کہ یہ بڑی زیادتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے 3300 لوگ پکڑے گئے ہیں چودھری صاحب. ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ جی آئیں جی ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, لیکن آپ نے پیر در پیر, اچھا یہ جو نئی ریالٹی ہے نا سوشل میڈیا کی, میں آپ کو بتاؤں چودھری صاحب, یہ وہ بچے ہیں سارے کے سارے بشمول میرے, ہم نے ریاست پاکستان کے لیے بڑی قربت سے کام کیے ہوئے جب آپ کی یہ ای یو ڈس انفارمیشن لیب چل رہی تھی. یہ سارے وہ بچے ہیں, آپ ان کو اٹھا رہے ہیں, ہمارے لیڈروں کو اٹھا رہے ہیں. ابھی آپ کا خیال ہے کہ جی یہ لوگوں کو بچوں کو رو رہے ہیں, جو پچھلی گورنمنٹ تھی آپ نے کسی پارٹی کا لیڈر نہیں پا رہنے دیا تھا سر, سب کو اٹھا کے کسی مقدمہ نہیں بنتا تھا, 15 کلو ہیروئن ڈال دی تھی آپ نے سر. دیکھیں کسی پہ بغاوت کا مقدمہ ہوا, کسی کو بولنے پہ منع کیا ہو گیا, انسائٹمنٹ پہ کیا ہوا. ہیروئن کے کیس سے بڑا کیس کوئی نہیں ہے پاکستان میں, سزائے موت ہے, سزائے موت ہے اس میں.
اچھا وہ جنرل صاحب پروموٹ ہو گئے ہیں, بلائیں نا اس کو بھی, یہ انٹیریئر منسٹر ہے, بلائیں ان کو آپ, ہمت کریں. وہ جنرل صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا, وہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا تھا سر اس کا. کیبنٹ, میں کیبنٹ کا ممبر تھا, میرے سامنے کوئی فیصلہ نہیں ہوا, ہمارے سامنے آ کے انہوں نے کیبنٹ بریفنگ دی ہے, بلائیں آپ ان کو بھی. آپ ہمت کریں نا جی, پھر آپ زور و بازو دکھائیں کہ ہم گورنمنٹ میں اور میں صاف تھا. اور وہ جو سر آفریدی صاحب ایوان میں کھڑے ہو کے قسم کھا گئے تھے سر اللہ تعالیٰ کو جان کے, وہ آپ کے وزیر تھے سر. نہیں میرے وزیر تھے, لیکن مجھے میرا محکمہ کے بتائے گا, اینٹی نارکوٹکس فورس جہاں موجود ہے, ڈی جی موجود ہے, سیکرٹری اس کا موجود ہے, بلا کے پوچھیں جی آپ نے کیوں غلط مقدمہ بنایا, کسی کو ایک کو ٹانگ کے دکھائے نا, مجھے اتنی ہمت دکھائے مجھے. شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کر لیا, مفتاح اسماعیل کو گرفتار لیا, احسن اقبال کو, اس کا ایک اس نے اسٹوڈیو بنوایا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. ایک زیادتی نہ کریں, دیکھیں ادھر ظلم نہ کریں, دیکھیں ایک سیاسی انتقام ہے اور ایک کرپشن کیسز ہے, آپ دونوں کو مکس کر دیتے ہیں, دودھ کو پانی سے ملا دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں سب ایک چیز ہے. ہم نے ایک کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا, شاہد خاقان عباسی کے کیس کا, مفتاح اسماعیل کا, سر باقی سارے کیسز کو چھوڑ دیں. احسن اقبال, یہ تین لوگ جو ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بڑی جاتی ہوئی. ہمارے جو بھائی ہیں گجرانوالہ والے جو نون لیگ کے ہیں, انہوں نے کیا کہا جی, عمران خان اگر رہتا تو ہم نے 15 سال جیلوں میں رہنا تھا, وہ عدالتیں میں ڈالنا تھا. اب یہ بات خود کہہ رہے ہیں, سعد رفیق نے بولا کہ عمران خان آئے گا کہ جو ہمیں دوبارہ جیلوں میں ڈال دے گا. کرپشن کیسز ہیں, 1100 ارب روپے انہوں نے ختم کیا. ہم نے کبھی کسی کے اوپر سیاسی مقدمہ ایک نہیں بنایا ہوا, سب کے سب ایک. اچھا یہ سارے کیسز وہ تھے جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے, پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ, نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے اوپر. ہاں شہباز شریف پہ اور ان کے بیٹے پہ جو ہے حمزہ کے اوپر کیس تھا, ایف آئی اے کو نہ ختم کر دیا. انڈائٹمنٹ ہو رہی تھی 11 اپریل کو, اس دن. ویسے مجھے بریک لینے دیں درانی صاحب, سوال آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں سر کہ سارے کیسز کو سائڈ پہ بھی رکھ دینا سر, تو قاضی فائز عیسیٰ کا جو ریفرنس ہے جسے آج اب مان رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ نے بڑی زیادتی کی, اس کو کہاں پہ رکھیں گے؟ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج جس نے چیف جسٹس بننا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف تھا؟ پھر رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈال دینی. سر سارے کیسز کو چھوڑ دیں, آپ سمجھے سارے جسٹیفائڈ تھے, آپ کے پاس ان دونوں کیسز کا, ایک ریفرنس کا, ایک کیس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تھوڑی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بیریسٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ روز ایک سرپرائز مل رہا ہے, آج ایک سرپرائز ملا پارلیمنٹ کا, کل کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ یار آپ نے عجیب بات ہے, چونکہ آپ ماشاءاللہ ادھر سے جواب, پھر ادھر سے جواب, پھر ادھر سے جواب, دیکھیں نا چھوڑو گپ شپ چلتی رہتی ہے. والٹیئر کا نا ایک ناول ہے کینڈائٹ, اس میں کردار اپنا کہانی روتا ہے, بندہ کہتا ہے اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا, دوسرا جو کردار بولتا ہے نا بندہ کہتا ہے یہ تو اس سے بڑا ظلم ہے. وہ 50-60 کردار آتے ہیں. پاکستان میں جب ایک انہونی ہوتی ہے نا, میں سادہ طالب علموں میں کہتا ہوں یار اس سے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے, اگلے دن اس سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے. یہ ایمانداری کی بات ہے. لیکن میں ایک سنجیدہ بات کرتا ہوں. میرا مشورہ یہ ہے کہ خان صاحب کو, عمران خان نیازی صاحب کو, ایک لیڈر ہیں, محترم ہیں ہم سب کے لیے, ان کو چاہیے کہ کل پریس کانفرنس کریں, ٹھیک ہے, اور کہیں کہ یار میں نے بہت زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ, بہت جھوٹے مقدمے بنائے ہیں, اور میں نے بات چیت آپ سے نہیں کی, چاہے کشمیر پہ پرابلم, پھر بھی میں نے آپ سے بات نہیں کی, فوج نے آپ سے کی ہے. مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ یار سیاست میں مل جل کے چلتے ہیں. میں جب یہ کہتا تھا نا کہ میں طالبان سے بات کر کے انڈیا سے کر لوں گا, تم سے نہیں, میں وہ آپ چاہتے ہیں کہ معافی مانگ لیا. نہیں, معافی چھوڑے نا جی, معافی نہیں ہوتا, ایک ایڈمیشن ہوتا ہے. معافی تو میں نہیں کہوں گا اس کو, ایک ایڈمیشن ہوتا ہے نا, جیسے ایڈمیشن کر کے آپ کے پاس آ جائیں, پھر اس سے کہے کہ مسٹر پرائم منسٹر میں آپ کے پاس کل کی افطاری کرنے آنا چاہتا ہوں. میں یا کہے مسٹر بلاول میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں, مجھے اجرت پہناؤ. میں ایمانداری کی بات کہتا ہوں, یہ دونوں لیڈر کہیں گے آ جاؤ. دیکھو تو آپ دونوں ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ فرق ہے بھائی, ایک آدمی جب اتنی باتیں کرتا رہا ہے نا, تھوڑا پرابلم بھی تو ہوتا ہے نا. اور پھر میں کہتا ہوں آپس میں بیٹھ کے یہ طے کر لیں. یہ عدالتوں, پارلیمان, سر پھٹائی, کچھ نہیں ملنا. دیکھیں یہ جو معاملات جہاں تک پہنچ گئے ہیں, اگر یہ سیٹل نہیں ہوتے تو جیسے بلاول بھٹو صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں یا ایمرجنسی لگ جائے یا مارشل لا لگ جائے گا, آپ کو خود اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو بحالی جمہوریت کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑے گی دوبارہ. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایفرٹ کی ہے. پیپلز پارٹی نے پرویز مشرف کو بھی فیس کیا, اس کو بھی ہم نے منہ دیا. اس کے بعد ضیاء الحق
اس کے کوڑے کھائے, برداشت کیے, جیلیں کھائیں, جھوٹے مقدمات. کیا ہوتے ہیں پیپلز پارٹی 11 سال 12 سال کی جیلیں بھگت ہوئی. ان کی طرح نہیں ہے ایک دن جیل جاتے ہیں, دوسرے دن آ کے ٹیلی ویژن شوز میں آ کے رونا شروع کر دیتے ہیں, پھر رو رو کر کہتے ہیں جی ہمیں اپنے, اوروں کے بھی بچے ہوتے ہیں, سب کو اپنے بچے یاد آتے ہیں جن کو 12 سال جیل میں ڈالتے تھے. تو بی بی شہید کے بچے بھی بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے جب 12 سال زرداری صاحب نے جیلیں کاٹی ہیں. انہوں نے نہیں آ کے, انہوں نے جیلیں کاٹی ان کی وجہ سے, جس کی وجہ سے بھی, جس نے بھی کیا, لیکن ہم اپنی پوزیشن بتا رہے ہیں کہ ہم نے برداشت کیا, ہم نے برداشت کیا. انہوں نے کون سا اچھا کیا؟ انہوں نے تو اپنے دور میں فریال تالپور کو ایک خاتون کو اٹھا کے بختر بندوں میں ڈال کے رات کو اسپتال سے عید سے ایک دن رات کو چاند رات کو اٹھا کے لے کر گئے. انہوں نے خیال کیا, ان کو لگتا ہے کہ صرف خاتون جو ہے نا وہ فراگوگی ہے, خاتون جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں, باقی خواتین ان کی نظر میں کوئی خواتین نہیں ہیں. اگر ہوتی تو یہ احترام کرتے ان کا بھی, لیکن انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے فرنٹ بینچ پورا کا پورا اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالا. ارے یہاں تک پہنچایا کس نے؟ آپ کہہ رہے سارے معاملات ہیں, یہاں معاملات تک پہنچایا کس نے؟ مطلب ایک سیاسی جماعت, جس کو سیاسی جماعت کہنا بھی سوچنا پڑتا ہے کہتے ہوئے, اگر یہ وزیر اعظم نہیں ہے تو ڈی چوک کا دھرنا ہوگا, اگر یہ وزیر اعظم ہے تو پارلیمنٹ ہے, اگر یہ وزیر اعظم نہیں ہے تو پارلیمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے. یہ پارلیمنٹ کو جو الفاظ مقبوضہ پارلیمنٹ انہوں نے کہا, پارلیمنٹ کو انہوں نے کہا, یہ انہوں نے آپ نے دیا کیا ہے؟ آپ نے آئین پاکستان پڑھا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہے؟ آپ نے ایک لائن بھی ڈالی آئین پاکستان میں, بہتری کی ایڈیشن ڈالی, آپ نے کوئی امینڈمنٹ کی ہے؟ آپ نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی. آپ آئین کو روندنے والوں میں سے ہیں. جس دن جس دن قاسم سوری اور اسد کیسر نے آ کے وائلیشن کی آئین کو روندنے کے لیے, اس وقت بھی آپ چلاتے, آپ کہتے ہیں یہ غلط ہوا ہے آئین پاکستان کے ساتھ. درانی صاحب یہ مارشل لگ جائے گا, بچے اس سے معاملات کو سیٹل کریں. درانی صاحب پنجاب کو وقت سے پہلے آپ ڈیزولو کر رہے ہیں, مطلب ساری شرارتیں جو ہے وہ یہ کریں, اور سلجھانے کے لیے ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہوا ہے. بلڈنگ گر جائے نہیں تو گرانے والا بھی نیچے آ جاتا ہے, بچانے والا بھی نیچے آ جاتا ہے. جاوید چودھری صاحب, درانی صاحب کا میں ٹائم بھی لے رہی ہوں یہ بتاتے وقت کہ یہ آپ بہت خوفناک روش اختیار کریں, اس میں نقصان صرف آپ کا نہیں ہوگا, اس میں سب کا نقصان ہوگا. درانی صاحب فرمائیے. دیکھیں ان کی فرسٹریشن بتا رہی ہے کتنے یہ خوف زدہ ہیں. اگر دوبارہ احتساب اگر ہوگا, عمران خان آ کے رہے گا, یہ جو نظام انہوں نے کریٹ کیا نا 80 کی دہائی میں, جو سپانسرڈ منصوبہ تھا جنرل جیلانی کا, یہ آخری لمحات میں پھڑپڑاتی شمع ہے جو بجھ رہی ہے اس وقت, اور پھڑپڑانے دیں, اور کوئی مارشل نہیں لگنی اس ملک میں. اور عمران خان اگلا وزیر اعظم اس پاکستان کا, اور یہاں پہ عوام کھڑی ہوگی اس آئین کو بچانے کے لیے. ملک بھی ہمارا ہے, آئین بھی ہمارا ہے. اچھا درانی صاحب, ویسے جنرل جنائی صاحب کی جو پیداوار تھی نا, اس میں سے کچھ 3-4 اس وقت آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے ضیاء الحق کے, پرویز مشرف کے, گیلانی کے سارے جو گن تھے وہ یہیں آ گئے. 11 سال انتخابات نہیں کرائے ضیاء الحق کا بیٹا, وہ آ کے کہہ رہا ہے ان کے ساتھ مل کر کے 90 دن میں انتخابات. اللہ حافظ.